بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اہل فلسطین پر ہونے والے بے شمار ظلم و ستم اور غیر انسانی سلوک ہمیں زمانہ جاہلیت کی یاد دلاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کفار کا ظلم و ستم صرف انسانوں تک محدود نہ تھا، بلکہ جانور بھی اکثر ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے۔ وہ اس قدر بے درد تھے کہ زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کر کھا لیا کرتے تھے اور ان کو باندھ کر ان پر تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ جانوروں کو باندھ کر ان پر تیر چلاتے، وہ زخمی ہوتے اور تڑپتے تو ان کو تڑپتے دیکھ کر ان کو تسکین ملتی، ان کا خون بہتے دیکھ کر خوش ہوتے۔ آج کے جدید دور کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے دعوے دار کلچرڈ سوسائٹی کے رہنے والے اپنے آپ کو ماڈرن اور سویلائزڈ کہلانے والوں نے فلسطین کے تقریباً 23 لاکھ لوگوں کو صرف 365 مربع کلومیٹر کی غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی میں محصور کر رکھا ہے، اور ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے، ایندھن کی فراہمی روک دی گئی ہے، اعلیٰ حاصل کے تمام ضروریات زندگی سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کس طرح کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ کس طرح کے مہذب لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ بڑوں کو بخشا ہے، نہ چھوٹوں کو، نہ عورتوں کا لحاظ کیا ہے، نہ بچوں کا۔ یہاں تک کہ ایمبولینسز اور ہسپتال بھی ان کے حملوں سے محفوظ نہیں، اور اب تو جنریٹر چلانے کے لیے بھی ایندھن نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہسپتال مردہ خانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ وہاں زخمیوں کے آپریشنز بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح چھوٹے معصوم زخمی بچوں کو نہ دودھ مل سکتا ہے، نہ کوئی دوائی مل سکتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ اس انسانی حقوق کے چیمپئن، انسانی حقوق کے دعوے دار، جو فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہوئے ذرا سا بھی نہیں شرماتے۔ ان کے نزدیک انسان صرف امریکہ اور یورپ کے رہنے والے ہیں، فلسطین یا کشمیر میں رہنے والے انسان نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حقوق صرف یہودیوں یا عیسائیوں کے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ مسلمان کا خون آج سب سے زیادہ سستا ہے، اور اس کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کا جان و مال سب سے زیادہ قیمتی ہے۔
اللہ ताला ने कुफ़ार को कुरान पाक में जानवरों से भी बदतर करार दिया है, और उसकी वजह ये बताई है कि ये आंखें रखते हैं मगर नहीं देखते, ये कान रखते हैं मगर नहीं सुनते, दिल रखते हैं मगर नहीं समझते। तो अब मौजूदा जंग से ये पता चलता है कि आंखें, कान और दिल, दिमाग रखने के बावजूद भी ये इंसानों पर होने वाले जुल्म सितम को ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहेंगे कि ये तो जुल्म सितम दिन रात टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है और सब लोग धड़ाधड़ उसको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो बात सिर्फ ये नहीं है कि मेरी मुराद ज़ाहिरी देखने से हो। मेरी मुराद इससे ये है कि ऐसा देखना जिसको देखकर, ज़ख्मियों को देखकर, भूखों को देखकर, प्यासों को देखकर, परेशान हालों को देखकर इंसान तड़प उठे और वो उनकी मदद के लिए चल पड़े। ऐसा देखना नहीं देखते, ऐसा समझना नहीं समझते कि कुछ इंसानों को एक थोड़ी सी जगह पर कैद करके उनके ऊपर तमाम ज़िंदगी की सहूलियात को बंद कर देना, उनको रोज़गार से महरूम कर देना, उनको बिजली पानी से महरूम कर देना, उनको खुराक और अद्वियात से महरूम कर देना और उन पर बमबारी किए जाना, ये कौन सी इंसानियत है? ये बात नहीं समझते। और वो तो खैर क्या समझेंगे, उन हमारे अपने मुसलमान हुक्मरान भी नहीं समझते। हालांकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तू मुसलमानों को बाहमी महब्बत और मवद्दत में इस तरह देखेगा, यानी मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से महब्बत करने में इस तरह पाएगा जैसे एक जिस्म होता, एक जिस्म की मानिंद। जिस्म के एक हिस्से को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उस तकलीफ़ को सारा जिस्म महसूस करता है। किसी एक हिस्से पर अगर कोई ज़ख्म लगता है तो उसकी वजह से पूरा जिस्म बुखार और बेख्वाबी में मुब्तला हो जाता है। पूरे जिस्म को चैन और आराम नहीं मिलता, नींद नहीं आती। लेकिन हम ये सोचें कि क्या कोई अक्लमंद शख्स ऐसा हो सकता है जो जानबूझकर अपना हाथ काट दे या अपना पाँव काट दे या अपनी कोई आँख निकाल दे? ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो फिर दुनिया के तमाम मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, यानी हम सब एक ही हैं। तो फिर हम कुछ मुसलमानों को ज़ख्मों से चूर तड़पते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में ज़रा सा भी एहसास पैदा नहीं होता, हमारे दिल में उनकी मदद का कोई जज्बा बेदार नहीं होता, हम उनका दुख बांटने को तैयार नहीं होते। आखिर ये ऐसी बेहिसी क्या है? मुसलमान ममालिक के हुक्मरान चापलूसी से और ग़ुलामी से अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहते हैं। ये कुफ़ार की अमेरिका और यूरोप की ग़ुलामी इख्तियार करके अपना इक़्तिदार हासिल करते हैं और इसी तरह उनकी खुशामद करते हुए, उनके बुरे कामों में उनका साथ देते हुए, जुल्म सितम में उनके साथी बनते हुए, हर तरह से उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनकी पूरी फरमाबरदारी करके अपने इक़्तिदार को कायम रखना चाहते हैं। अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए अपने ही अवाम पर हर तरह का जुल्म सितम करते हैं, महंगाई की चक्की में उनको पीसते हैं, उनको बेरोज़गारी का शिकार करते हैं,
ان کو پکڑ پکڑ کر ان کے حوالے کرتے ہیں اور اپنے ہی مسلمانوں پر مختلف خطوں میں ہونے والے ظلم و ستم میں ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو ان کو اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی فریادیں عرش الہی تک پہنچتی ہوں۔ روز حشر یہ اقتدار رکھنے والے، یہ اختیار رکھنے والے، یہ افواج اور اسلحہ رکھنے والے، یہ ذرائع رکھنے والے، یہ وسائل رکھنے والے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہ کر کے، ان ستائے ہوئے مسلمانوں کا جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کی مدد نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو کوئی بات نہیں کرتا، اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو معذرت خانہ رویے کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو بڑے عجز و انکسار سے ان کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہے کہ چلیں ہم اسرائیل اور فلسطین کی صلح کروا دیتے ہیں، چلیں جنگ بندی کروا دیتے ہیں۔ تو جن پر ظلم و ستم ہوا ہے ان کا حساب کون لے گا؟ جن پر ظلم و ستم ہوا ہے، جن کو زخمی کیا گیا ہے، جن کو قتل کیا گیا ہے، جن کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، جن کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ہے، جن کو محصور اور قید رکھا گیا ہے، ان کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ تو یہ عاجزی کے ساتھ کفار کے سامنے جھکنے والے اور ان کی چوکھٹ کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لینے والے اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ دست عاجزی سے خنجر قاتل نہیں رکتا۔ ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ ظالم کے سامنے جتنا مرضی گڑ گڑا لیں، جتنا مرضی ان کے پاؤں پڑ جائیں، ان کے تلوے چاٹنے لگ جائیں اور جیسے مرضی وفاداری کے ساتھ دم ہلائیں، جو مرضی کریں، وہ اپنے پیٹ سے زیادہ، اپنے کتے سے زیادہ بھی آپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آپ کو اقتدار دیے رکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ اپنے عوام پر حکمرانی کرتے رہیں اور ان کو پر ظلم و ستم توڑتے رہیں اور انہیں ہمارا غلام بنائے رکھیں۔ اور جب انہوں نے آپ کو نکالنا ہوگا، نکال باہر پھینکیں گے، ٹیشو پیپر کی طرح گندگی صاف کر کے آپ کو پھینک دیں گے۔ تو اس وقت آپ جتنی چاہے عاجزی انکساری کریں، وہ آپ کو کبھی دوبارہ اقتدار نہیں دیں گے۔ دست عاجزی سے خنجر قاتل نہیں رکتا، یعنی ہاتھ جوڑنے سے، پاؤں پڑنے سے قتل کرنے والے کا خنجر کبھی نہیں رکتا۔ دست عاجزی سے خنجر قاتل نہیں رکتا۔ جتنی مرضی عاجزی کر لیں، جتنی مرضی چاپلوسی کر لیں، جتنی مرضی خدمت گزاری کر لیں، جتنے مرضی اپنے عوام پر ظلم و ستم کر لیں، ان سب ظلم و ستم کے باوجود خنجر قاتل نہیں رکے گا۔ وہ آپ کو زخمی کر کے چھوڑے گا، آپ کی شاہ رگ کاٹ کے چھوڑے گا، کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ آپ کو کبھی بھی ذرا سی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دست عاجزی سے خنجر قاتل نہیں رکتا۔ عجز و انکسار کی تصویر بنے ہوئے، عاجزی کا مجسمہ بنے ہوئے آپ ہاتھ جوڑے، رکوع میں شکل میں، سجدے کی شکل میں، سلوٹ کی شکل میں، سلامی کی شکل میں، ہر طرح سے ان کے در پہ پڑے رہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہیں، مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ مگر غافل نہ سمجھے
اس طرح باطل نہیں جھکتا کہ دستے عاجزی سے خنجر قاتل نہیں رکتا۔ گرہ تقدیر کی آہ و فغاں سے کھل نہیں سکتی، گرہ تقدیر کی آہ و فغاں سے کھل نہیں سکتی، کہ سیاہی مقدر کی آنسوؤں سے دھل نہیں سکتی۔ صرف آنسو بہانے سے اور ہاتھ جوڑنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مردانہ وار ان ظالموں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو جدید علوم اور سائنس و ٹیکنالوجی سکھانا پڑے گا، اپنے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے نئی نئی ایجادات کرنی پڑیں گی اور نئی نئی تربیتیں حاصل کرنے پڑیں گی، اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار کے خلاف اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ تو آج کے زمانے میں جو جنگ کی ضروریات ہیں، جو اسلحہ بارود ہے، جو ٹینک توپ ہیں، جو میزائلز ہیں، جو بھی چیزیں چاہیے وہ کفار کے خلاف تیار رکھیں، لیکن یہ ساری چیزیں اگرچہ ہوں اس کے ساتھ بھی ہمت اور جذبہ ایمانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈرتے رہیں۔ اب وہاں کے ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ عرش الہی کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے فریاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارہا درخواستیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی بارگاہ سے ہمارا کوئی مددگار بھیج، لیکن ہم یہاں عیش و عشرت میں بیٹھے ہیں، ان کو تکلیف میں دیکھ کے ویسے ہی کھا پی رہے ہیں، ویسے ہی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ویسے ہی اپنی جابز پہ جا رہے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، ویسے ہی ہماری پارٹیاں ہو رہی ہیں، ویسے ہی ہم میچ دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی سب کام، ہم فلمیں ڈرامے سب کچھ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، ہمارا ہر کام ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے، بس صرف رسماً کبھی کبھار کوئی بات کر دیتے ہیں یا کچھ کہہ دیتے ہیں، اس بات کرنے یا کہنے میں بھی ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ منافقانہ قسم کا رویہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں ہم محفوظ رہیں گے، نہیں، بلکہ جلد ہی آپ کی بھی باری آنے والی ہے اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے۔ تو وہ مظلوم فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی بارگاہ سے ہمارا کوئی مددگار بھیج، اور مسجد اقصی راہ تک رہی انتظار کر رہی ہے کہ مجھے ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے اور اسلامی تشخص بحال کرانے کے لیے کون آئے گا۔ ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ تکتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ پہلے سب سے پہلے بطحا سے آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، سیاح لا مکان، سیاح لا مکان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور وہاں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی اور اس کی شان بڑھائی، اور پھر وہیں سے آپ کا آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد جب شام اور فلسطین ان سارے علاقوں میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں فتوحات نصیب فرمائیں، تو پھر آپ بطحا سے فلسطین تشریف لے گئے۔ اسی طرح
تیسرا موقع اس وقت آیا جب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو ظالموں کے پنجے سے چھڑایا اور اس کا اسلامی تشخص بحال کیا۔ تو آج پھر مسجد اقصی اس انتظار میں ہے کہ کوئی مجاہد اسلام آئے، مظلوموں کو نجات دلائے اور قبلہ اول کا تشخص بحال کرے۔ میری بھی یہ دعا ہے اور ہم سب مسلمانوں کی بھی یہ دعا ہونی چاہیے کہ خدایا ان مسلمانوں میں پہلی شان پیدا کر۔ یا اللہ، وہ مسلمان جو اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے تھے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے مالوں اور جانوں کی قربانی دیا کرتے تھے، جن کا مقصد زندگی صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو فروغ ملے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی موجودہ دور کے مسلمانوں میں بھی وہ شان، وہ آن پیدا فرما دے۔ خدایا ان مسلمانوں میں پہلی شان پیدا کر، صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا کر۔ آمین۔ باقی انشاءاللہ آئیں۔